नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हामिम सजदा बामानी, पहले बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 1 हामीम। आयत नंबर 2 तंज़ीलुम, ये नाज़िल की हुई है मिनर रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाले की तरफ से। आयत नंबर 3 किताबुन, ये एक ऐसी किताब है फुस्सिलत कि खोल कर बयान की गई हैं आयातुहु, उसकी आयतें, कुरानन, इस हाल में कि कुरान है, अरबियन, अरबी, लिकौमिन, उस कौम के लिए, यअलमून, जो इल्म रखती है। आयत नंबर 4 बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरा, और डराने वाला। फारिज, फिर मुंह मोड़ लिया, अक्सरहुम, उनमें से अक्सर ने, फ़हुम, तो वो, ला यस्मऊन, नहीं सुनते। आयत नंबर 5 वक़ालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना, हमारे दिल, फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा, पर्दों में हैं, मिम्मा, इस बात से, तदूना, कि तू बुलाता है हमें, इलैहि, उसकी तरफ, वफ़ी आज़ानिना, और हमारे कानों में, वक्रुम, डांट हैं, कारक हैं, बोझ हैं, वमिन बैनिना, और हमारे दरमियान, व बैने का, और तेरे दरमियान, हिजाबुन, एक पर्दा है, फ़अमल, लिहाजा तू अपना काम कर, इन्नना, बिलाशुबा हम, आमिलून, अपना काम करने वाले हैं। आयत नंबर 6 कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमा, बस, आना, मैं, बशरुम मिस्लुकुम, एक बशर हूँ, मिस्लुकुम, तुम्हारी मिसल, तुम्हारी तरह, यूहा, वही की जाती है, इलैया, मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम, ये कि तुम्हारा माबूद, इलाहुम वाहिद, एक ही माबूद है, फस्तकीमु, लिहाजा तुम यकसुई से मतवज्जे रहो, इलैहि, उसी की तरफ, वस्तगफिरू, और तुम बख्शिश मांगो से, वैलुल लिल मुशरिकीन, हिलाकत है मुशरकों के लिए, मुशरकीन के लिए। आयत नंबर 7 अल्लदीना, वो लोग जो, ला युतून ज़काता, जो नहीं देते ज़कात, वहुम, और वो, बिल आखिराते, आखरत का भी, हम वो, काफिरून, इनकार करने वाले हैं। आयत नंबर 8 इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, लहुम, उनके लिए, अजरुन, अजर है, गैर ममनून, ना ख़त्म होने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। सूरह हामिम सजदा, इस सूरत का नाम फुस्सिलत है। इसकी शान नुज़ूल की रवायत में बताया गया है कि एक मरतबा सरदारान कुरैश ने आपस में मशवरा किया कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की तादाद में दिन ब दिन अजाफ़ा ही हो रहा है, हमें इसके सद्दे बाब के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। चुनांचे उन्होंने अपने में से सबसे ज़्यादा बलीग व फसीह आदमी उतबा बिन रबीआ को का इंतखाब किया ताकि वो आपसे गुफ्तगू करे। चुनांचे वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और आप पर अरबों में इंतशार व इफ्तराक पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करके पेशकश की कि इस नई दावत से अगर आपका मकसद माल व दौलत का हुसूल है तो वो हम जमा करके आपको दे देते हैं। क़ियादत व सियादत अगर आप मनवाना चाहते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, सरदार बनना चाहते हैं, तो हम आपको अपना लीडर और सरदार मानने के लिए तैयार हैं, मान लेते हैं। नंबर 3, किसी हसीन औरत से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो एक नहीं, ऐसी 10 खूबसूरत तरीन औरतों का इंतज़ाम हम कर देते हैं। और अगर आप पर असेब का असर है, नंबर 4, और अगर आप पर असेब का असर है
جادو کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ نے اس کی تمام باتیں سن کر اس صورت کی تلاوت اس کے سامنے کی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شعر و شاعری ہے، نہ باطل ہے۔ مطلب اس کا آپ کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے؟ الٹا عتبہ پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر میں، اس کے جادو کا اسیر ہو گیا ہے۔ یہ روایات مختلف انداز سے اہل تفسیر نے بیان کی ہیں۔ امام ابن کثیر، امام شوکانی نے بھی ان کو نقل کیا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا تھا، انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سورت کا ابتدائی حصہ اس کو سنایا تھا۔ آیت نمبر 1 حامیم، آیت نمبر 2 تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 کتابن، یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یا طاعات کیا ہے اور گناہ کیا ہے، یا ثواب والے کون سے کام ہیں اور گناہ والے عقاب والے کون سے ہیں، کھول کر آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ فصلت آیاتہ قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، حالانکہ یہ قرآن عربی میں ہے، یہ قرآن عربی ہے۔ قرآنً عربیًا یہ حال ہے، یعنی اس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے جس کے معنی مفصل اور واضح ہیں۔ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو عربی زبان، اس کے معنی مفاہیم اور اس کی اسرار و اسلوب کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 4 بشیرم و نذیرہ، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ان میں سے اکثر نے اس سے اعراض کر لیا تو وہ لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں، یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، اسی لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ آیت نمبر 5 وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی اکنتن کنان کی جمع ہے، پردہ، یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے کہ ہم تیری توحید و ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔ کہنے لگے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے۔ وفی آذاننا وقرم ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں، بوجھ ہیں، کارک ہیں، یعنی وقرن کے اصل معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد بہرا پن ہے جو حق کے سننے میں مانے تھا۔ کہنے لگے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، لہذا تو اپنا کام کر، بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ سن نہیں سکتے، ہم نہیں وہ سن سکتے، اور جو کرتا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے
تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کرتے۔ فعمل اننا عاملون، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے۔ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہے، جو کہتا ہے وہ ہم سن نہیں سکتے، جو تو کرتا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ آپ فرما دیجئے میں تو بشر ہوں تمہاری طرح، میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ اور پھر یہ بات وہ حجاب کیوں؟ اس کے علاوہ میں جو دعوت توحید تمہیں پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آئے، پھر اس سے اعراض کیوں کرتے ہو، کیوں منہ موڑتے ہو؟ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا، لہذا اسی کی طرف، اللہ کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو۔ ویل للمشرکین، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 7، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مطلب یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں دیا جاتا رہا، جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا حکم تھا، پھر ہجرت سے 1.5 سال پہلے لیلۃ الاسراء واقعہ معراج کو 5 فرض نمازوں کا حکم ہوا، یا پھر زکوٰۃ سے یہاں مراد کلمہ شہادت ہے جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ آیت نمبر 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ اجر غیر ممنون کا وہی مطلب ہے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں عطاء غیر مجذوذ کا مطلب ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔